तो यीशु मसीह के नाम में मैं अपने तमाम सुनने वाले भाइयों और बहनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अनिल यूसुफ है और मैं अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर रावलपिंडी में खुदाम के जलाल के लिए खिदमत का काम कर रहा हूँ। और मैं खुदावंद के खादिम बिशप पालूस और उनकी फैमिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर गुड शेपर्ड टीवी चैनल के नाम से एक मसीही चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं। और मैं खुदाम पर ईमान रखता हूँ कि ये चैनल मसीही कायदीन, मसीही उलमा, पास्टर सहबान, मुबश्शिरान अंजील और हर किस्म के तबके से तल्लक रखने वाले लोगों के लिए बाइस बरकत होगा। और मैं दुआ गो हूँ कि ये चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। और मैं बिशप साहब को सल्यूट पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान में इस बड़े नेटवर्क के आगाज़ का प्लान किया, ताकि मसीही नस्लें अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम और उसके असूलों के ऐन मुताबिक गुजार सकें। इससे पहले कि मैं अपने आज के सरमन का आगाज़ करूँ, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, आज दोपहर में तेरा शुक्र करता हूँ, तूने ये मौका दिया कि मैं तेरी हजूरी में झुकूँ और ऐ खुदावंद इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर खुदाम तेरे कलाम की मनादी करूँ। खुदा कदूस, मैं तेरे खादिम बिशप पालूस पर, उनकी फैमिली पर तेरी बड़ी बरकत को मांगता हूँ। आसमानी बाप, तेरे खादिम पर, उसकी फैमिली पर तेरा मस्सा ठहर जाए। तेरी कुदरत बड़ी कसरत के साथ तेरे खादिम पर नाज़िल हो खुदा। रे खुदावंद, तेरा खादिम इस मुल्क में जिस नेटवर्क का आगाज़ करने जा रहा है, खुदावंद अपने खादिम को समझ बूझ देना। बेशक तूने बहुत समझ बूझ दी है, लेकिन हम तेरे खादिम के लिए और समझ बूझ को मांगते हैं और तेरे कलाम की हिकमत को मांगते हैं। और जितनी रुकावटें इस रोया के खिलाफ तेरे खादम के रास्ते में हायल हैं, हम उन तमाम रुकावटों को यस्सु के नाम से ख़त्म होने का हुक्म देते हैं। अब्लीस के तमाम मंसूबे जो तेरे खादम की और उसकी रोया के खिलाफ हैं, हम यस्सु के नाम से उन तमाम मंसूबों को मिलिया मेट होने का हुक्म देते हैं, नाकाम होने का हुक्म देते हैं आसमानी बाप। और जब मैं तेरा अदना खादम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर तेरी अंजील की बशारत का काम करूं, तो मेरा जोर बन, मैं अपने आप को पीछे करता हूं, मैं तुझे आगे करता हूं खुदा। मेरा जोर बन, मेरी कुव्वत बन, यस्सु मसीह के कादर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज मेरे पास आपके लिए बहुत मददगार मजमून है, जो आपकी मसीही जिंदगी को, जो आपके चाल चलन को एक नए रंग में रंगने की कुदरत रखता है, जो आपकी आदत को बदल कर रख देगा, जो आपकी मसीही जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। आज मैंने आपके लिए जिस हवाले का इंतखाब किया है, उसका ताल्लुक फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत से है। वहां पर कुछ यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यस्सु मसीह का भी था। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। कलाम मुकद्दस के इस खूबसूरत हवाले की रोशनी में मैं आज जिस मजमून पर आपके सामने बात करना चाहता हूं, उसका उन्वान है खुदावंद यस्सु मसीह का रवैया या मिजाज अल मसीह। अजीजों, कलाम मुकद्दस का ये हवाला फिलिपियों के खत में से लिया गया है। वो खत जो पालूस रसूल ने फिलिपी के अंदर कायम होने वाली कलीसिया के नाम लिखा। अजीजों, जब हम तारीख का मुताला करके देखते हैं, तो तारीख फिलिपी के शहर के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तारीख दानों की तहकीकात के मुताबिक जो फिलिपी का शहर था, वो बड़े आज़म यूरोप का पहला शहर था। और अजीजों,
جب میں نے تاریخ کے اندر اس شہر کی بنیاد رکھنے والے شخص کے بارے میں مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ فلپی کے شہر کی بنیاد رکھنے والا سکندر اعظم کا باپ فلپ دوم تھا۔ اس نے تقریباً 340 عیسوی میں فلپی کے شہر کی بنیاد رکھی۔ 340 قبل از مسیح میں اس نے فلپی کے شہر کی بنیاد رکھی، یعنی خداوند یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 340 سال پہلے۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پالوس رسول نے اپنے دوسرے بشارتی سفر کے دوران فلپی کے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پالوس رسول نے اپنی خدمت کے اندر 3 مشنری سفر کیے، اور جو فلپی کی کلیسیا ہے یہ پالوس رسول کے دوسرے مشنری سفر کے موقع پر معرض وجود میں آئی۔ اس بشارتی سفر کا دورانیہ تاریخ کے مطابق تقریباً 50 عیسوی سے 54 عیسوی کے دوران تھا، اور پالوس رسول نے دوسرے مشنری سفر کے دوران فلپی کی کلیسیا کو قائم کیا۔ جب میں فلپی شہر کا تعارف پڑھ رہا تھا تو مجھے حیران کن انداز میں کچھ باتیں معلوم ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے فلپی کے لوگ 3 قسم کی چیزوں پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ فلپی شہر کے اندر رہنے والے کی جو شہریت تھی وہ رومی شہریت سمجھی جاتی تھی، اور اس دور کے اندر رومی آئی ڈی کارڈ کی، رومی شہریت کی بڑی ویلیو تھی۔ اور ان کے فخر کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فلپی کے اندر زیادہ تر ریٹائرڈ آرمی کے لوگ رہتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی بارکیں، فوجیوں کے بڑے بڑے کوارٹرز، فوجیوں کے بڑے بڑے نیٹ ورک فلپی کے اندر موجود تھے۔ اور پھر فلپی کے لوگوں کے فخر کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ بڑا ہوتا تھا۔ ان 3 قسم کی چیزوں کے فخر میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنی شہریت پر فخر کرتے، اپنے جو ہے وہ اس علاقے کے اندر زیادہ آرمی ہونے پر فخر کرتے، اور اپنی زیادہ دولت پر وہ فخر کرتے۔ لیکن خداوند کے فضل سے جب پالوس رسول 50 عیسوی سے 54 عیسوی کے دوران یورپ کے اندر رہا، جب اس نے پہلے فلپی کے اندر منادی شروع کی تو کلام خدا کہتا ہے فلپی کے لوگوں کا طرز زندگی بدل گیا۔ رومی شہریت پر فخر کرنے والوں نے آسمان کی بادشاہی کی شریعت پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ آرمی پر فخر کرنے والوں نے یسوع مسیح جو مسیحی آرمی کا سردار ہے اس پر فخر کرنا شروع کر دیا، اور دنیاوی روپے پیسے پر فخر کرنے والوں نے اس کلام کی دولت پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے فخر بدل گئے، ان کا طرز زندگی بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے تصورات بدل گئے۔ انہوں نے یسوع مسیح پر فخر کرنا شروع کر دیا، آسمانی شہریت پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سارے پرانے فخر ملیا میٹ ہو گئے، اور یوں فلپی کے اندر ایک کلیسیا قائم ہوئی۔ فلپیوں کا خط جو حوالہ جس میں سے آج پڑھا گیا ہے وہ پالوس رسول نے فلپی کے اندر قائم ہونے والی اسی کلیسیا کو لکھا جب وہ قید خانے میں تھا۔ یہ خط قید خانے سے لکھا گیا ہے۔ عزیزو، اس خط کے دوسرے باب کی 5ویں آیت، یہ بڑی مشہور و معروف آیت، بہت سارے لوگ اسے زبانی یاد کرتے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کو زبانی یاد کرنے کی بجائے ہم اس آیت کی حقیقت کو سمجھیں۔ اس آیت کی حقیقت صرف اسے زبانی یاد کرنا نہیں، بلکہ اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو چیک کریں،
ہم اپنی عادات کو چیک کریں, ہم اپنے کاموں کو چیک کریں. We should be check our life. We should be check our activities as a Christian. We should be check our attitude. اس آیت کے لکھے جانے کا مقصد اسے صرف یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے رویے کو چیک کرنا بھی ہے, کیونکہ یہ آیت ہم پر اس حقیقت کو کھولتی ہے کہ ایک مسیح شخص کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا, یہ آیت جو ہے نا, یہ پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک اور چھٹی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک, اس کے درمیان ایک پل کی مانند ہے. پہلی آیت سے لے کے چوتھی آیت اور چھٹی آیت سے لے کے 11ویں آیت, یہ جو درمیانی 5ویں آیت ہے نا, یہ ان دونوں آیات کو آپس میں ملاتی ہے, کیونکہ پہلی 4 آیات کے اندر انسان کے رویے کا ذکر ہے اور 6 آیت سے لے کر 11 آیت کے اندر یسوع مسیح کے رویے کا ذکر ہے. رویے کی بڑی امپورٹنس ہے میرے عزیزو. رویہ ہمارے کردار کی عکاسی کرتا ہے. ایک بہت بڑا عالم یہ کہتا ہے, اگر آپ اچھی سوچ کو بیجیں گے تو آپ اچھے عمل کو کاٹیں گے. اچھی سوچ اچھا عمل مہیا کرتی ہے, اچھا عمل اچھا رویہ مہیا کرتا ہے, اچھا رویہ اچھی فطرت کو جنم دیتا ہے اور اچھی فطرت اچھے مستقبل کو جنم دیتی ہے. بہت بڑے عالموں کا یہ کہنا ہے کہ عادت بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی. یہ تو دنیا کا فلسفہ ہے, عادت بدل سکتی ہے فطرت نہیں بدل سکتی. یہ تو دنیا کا فلسفہ ہے. میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قدرت کے سامنے دنیا کا فلسفہ خاک کے ڈھیر کی مانند ہے. دنیا, کیونکہ دنیا فطرت کو نہیں بدل سکتی لیکن یسوع مسیح فطرت کو بھی بدل سکتا ہے. رویے کی بہت اہمیت ہے. لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. آج مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی میری بہن, تیرا رویہ ہی تیری کامیابی کا تعین کرے گا اور تیرا رویہ ہی تیری ناکامی کا تعین کرے گا. تو اپنے رویے کی وجہ سے ہی عزت پائے گا اور تو اپنے رویے کی وجہ سے ہی ذلیل ہوگا. تیرا رویہ تجھے زندگی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن تیرا برا رویہ تجھے موت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رویہ آپ کو خوشی بخشے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رویہ آپ کو شادمانی بخشے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رویہ آپ کو شکست کی بجائے فتح سے ہمکنار کرے, ناکامی کی بجائے کامیابی سے ہمکنار کریں, تو اپنے رویے کی خوبیوں کو کیسی ہونی چاہیے دنیا کے فلسفے میں سے ڈھونڈنا ختم کر دیں, دنیا کے میگزینز میں سے ڈھونڈنا ختم کر دیں, دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ختم کر دیں. میرے بھائی میری بہن, تیرا رویہ تجھے تب ہی فتح دے سکتا ہے, تیرا رویہ تجھے تب ہی کامیابی دے سکتا ہے, تیرا رویہ تجھے تب ہی زندگی دے سکتا ہے اگر تیرا رویہ یسوع مسیح جیسا ہوگا. سو عزیزو, پالوس رسول کو آپ دیکھ لیجئے. پالوس رسول شریعت کا سمجھنے والا شخص, نبیوں کے بارے میں جاننے والا شخص, رسولوں کے بارے میں جاننے والا شخص, لیکن یہ نسل انسانی کو کسی نبی کا رویہ اپنانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ یسوع مسیح کا رویہ اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ نبیوں کے رویے کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ ہی واز اے گریٹ اسکالر, یہ بہت بڑا اسکالر تھا, اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا, ہی ہیڈ اے لاٹ آف نالج. لیکن کیا بات ہے, یہ نبیوں کے رویے کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ یسوع مسیح کے رویے کی بات کر رہا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ فلپی کو وہ کہہ رہا ہے, لیکن چونکہ بائبل مقدس یہ جو میرے ہاتھ میں کلام ہے یہ نسل انسانی کے لیے لکھا گیا ہے, اسی لیے یسوع مسیح جو پالوس رسول ہے وہ فلپی کو خط لکھتے ہوئے پورے بنین و انسان کو یہ کہہ رہا ہے
کہ ویسا ہی رویہ رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا۔ اس کا اپنا رویہ بھی یسوع مسیح کی طرح تھا۔ اس نے اپنے رویے کو بھی یسوع مسیح کے رویے کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ جب یسوع مسیح نے اسے دمشق کی راہ پر بلایا، جب یسوع مسیح نے اسے خدمت دی، جب یسوع مسیح نے اسے ذمہ داری دی، اس نے اپنے رویے کو بدل لیا۔ آج بہت سارے خدام، آج بہت سارے لیڈرز، آج بہت سارے ٹیچرز ذمہ داری قبول کر کے بھی اپنے رویے کو نہیں بدلتے۔ ہماری ایکٹیویٹیز تو بدل جاتی ہیں، پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارا رویہ نہیں بدلتا۔ آپ پالوس کو دیکھیں، جب اسے دمشق کی راہ پر نئی ذمہ داری دی گئی، اس کے بعد اس نے اپنے رویے کو بھی اپنا لیا۔ اپنے رویے کو اس نے یسوع مسیح کے رنگ میں رنگ لیا۔ اسی لیے ایک جگہ پہ کہتا ہے تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بن گیا ہوں۔ اور اس کا رویہ مسیح یسوع کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ اس کا رویہ یسوع مسیح کی طرح کا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں یسوع مسیح کا دل دھڑکتا تھا۔ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، کاش میں یسوع مسیح کی صلیب کے علاوہ کسی اور کی صلیب پر فخر نہ کروں۔ کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کوچ کر کے یسوع مسیح کے پاس چلا جاؤں، یسوع مسیح کا دیوانہ، یسوع مسیح کا عاشق، یسوع مسیح کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے والا، کیونکہ اس کا رویہ یسوع مسیح جیسا ہو گیا تھا۔ آج لیڈرز ہوتے ہوئے، آج ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے رویے کے اندر کیا کیا تھا؟ کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے یسوع مسیح کا رویہ مثالی رویہ بن گیا؟ ایسا رویہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں پر نہیں مل سکتا جیسا رویہ یسوع مسیح کا تھا۔ آپ یسوع مسیح کا رویہ بیماروں کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بیماروں کے ساتھ یسوع مسیح جیسا رویہ نہیں اپنا سکتا۔ آپ یسوع مسیح کا رویہ گناہگاروں کے ساتھ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یسوع مسیح کا رویہ دشمنوں کے ساتھ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یسوع مسیح کا رویہ کچلے ہوا کے ساتھ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا یسوع مسیح کے رویے کی چند باتیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کے رویے کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یسوع مسیح اپنے دشمنوں سے پیار کرتا تھا۔ It's the attitude of Christ. He was loved with their enemies. وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 38 اور 39 آیت کے اندر لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ اور پھر لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لام تان کریں گے، ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری بنسبت کہیں گے، خوشی کرنا اور شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بہت بڑا ہے۔ یسوع مسیح، اچھا ایک اور چیز ہے، ہمارے رویے کے اندر صرف تعلیم دینا ہی ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے رویے کے اندر صرف تعلیم دینا ہی نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح اپنے پریکٹیکل سے اپنے رویے کو ثابت کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے تعلیم دی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور یہ صرف تعلیم تک ہی محدود نہیں تھا، اس کا تعلق صرف تعلیم دینے کے ساتھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے دشمنوں کے ساتھ محبت کر کے اپنی بات پر حقیقت کا ثبوت بھی دیا۔ اس نے صرف دشمنوں سے محبت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس نے دشمنوں کے ساتھ محبت کر کے دکھایا بھی۔ اسے کوڑے مارے گئے، اس سے صلیب پر چڑھایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن اس کی محبت کو دیکھیں، اس نے اپنے دشمنوں کے بارے میں ایک بھی غلط بات نہیں کی۔ آپ دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 22 آیت پڑھ کے دیکھ لینا، وہاں پہ لکھا ہے
اس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی اور اس کے منہ سے کوئی چھل کی بات نہیں نکلی۔ آج ہم ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں نہ دینے تو ہمیں چین نہیں آتا، کہتے ہیں یار مجھے موقع ملے میں ذرا اپنا بدلہ لوں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ وہ دشمنوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ حیران کن قسم کی بات، حیران کن قسم کا لاجک۔ لوگ اپنے دشمن کے خلاف پالیسیاں بناتے، لوگ اپنے دشمن کے خلاف کیا کرتے؟ ہتھ کنڈے بناتے، لیکن یسوع مسیح دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی قسم کا رویہ وہ آج ایمانداروں میں چاہتا ہے کہ ایماندار بھی اپنے دشمنوں سے محبت کرے۔ آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے میری بھائی میری بہن، ہمیں دشمن کے خلاف احتجاج کرنے کی تعلیم نہیں دی گی، ہمیں دشمن کے خلاف بغاوت اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں دشمن پر حملہ کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ہمیں دشمن کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں دشمن کو معاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی تیری ایک گال پہ تماچا مارے تو تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ آپ اعمال کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کلیسیا کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ارے اگر شاگرد، اگر رسول، اگر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین دشمن کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے کرتے، اگر وہ دشمن کی نفرت کا جواب نفرت سے دیتے تو آج کلیسیا کا قیام نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے رویے سے لوگوں کو جیت لیا، انہوں نے اپنے رویے سے دشمنوں کو جیت لیا، انہوں نے اپنے رویے سے مخالفین کو جیت لیا۔ ان کے دشمن انہیں جیلوں میں ڈالتے تھے اور وہ ان پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی لیے تو کلیسیا بڑھ رہی تھی، اسی لیے تو کلیسیا ترقی کر رہی تھی، شاگردوں کے رویے کی وجہ سے ہی۔ اور لوگ 120 سے 3000 ہو گئے، 3000 سے 5000 ہو گئے، اور خداوند کا شکر ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے اور آپ کے مسیحا کے لوگ ہیں۔ میں آپ پر یہ حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، آپ کا رویہ سب سے بڑی ڈگری ہے پاسٹر سیمان، آپ کا رویہ آپ کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے پاسٹر سیمان۔ اور عام ایمانداروں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیا کریں، یہ بائبل مقدس کی تعلیم۔ پہلی بات، یسوع مسیح دشمنوں کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور نمبر 2، یسوع مسیح کا جو رویہ تھا وہ دشمنوں کو معاف کرنے کا تھا۔ اس لیے اس نے صلیب پر کہا، اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ کے چیک کریں مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 25 آیت، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تجھے یاد ہو کہ میرے کسی دشمن کو مجھ سے شکایت ہے تو پہلے ان کو معافی مانگ۔ اٹ مینز یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہماری دعائیہ زندگی معافی کے بغیر کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ یسوع مسیح نے معافی کا درس بھی دیا، صرف صلیب پر ہی درس نہیں دیا، اس نے اپنی زمینی خدمت کے اندر گناہوں کو معاف کر کے بھی جو ہے وہ معافی کا درس دیا۔ یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب کے اندر ایک عورت جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اس کو یسوع مسیح کے پاس لایا گیا۔ فقی فریسی یہودی ایک عورت کو لے کے آئے جو عورت کو پتھر مارنے کے لیے بالکل تیار تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر، درمیان میں گناہگار عورت، درمیان میں زنا میں پکڑی ہوئی عورت، ان کے گرد جو ہے وہ دائرہ بنا ہوا، دشمنوں کے ہاتھ میں پتھر، درمیان میں گناہگار عورت، ایک طرف دشمن کے ہاتھوں میں عورت کو مارنے کے لیے پتھر تھے تو دوسری طرف عورت کے پاس کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح کھڑا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا تم میں سے وہی پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب وہاں سے بھاگ گئے، کسی نے عورت پر پتھر نہیں چلایا۔
यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा आइंदा गुनाह ना करना। हालांकि यीशु मसीह औरत को पत्थर मार सकता था क्योंकि यीशु मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा तुम में से वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और वहां पर एक ही हस्ती थी, कौन? उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने वहां पर औरत को माफ कर दिया। जब मैं इस वाक्य के ऊपर गौर करता हूं तो इस वाक्य के अंदर हमें माफी के बारे में बड़ी जबरदस्त किस्म की तालीम मिलती। हमें भी अपने दुश्मनों को माफ करना चाहिए। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उससे कितनी दफा माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 दफा। यीशु मसीह माफी की तालीम देता है। शागिर्दों को लोग कोड़े मारते थे, शागिर्द कहते शुक्र है हम यीशु मसीह की खातिर दलील हुए। वो कोड़े खाकर भी खुश थे। ये उनका रवैया है, ये उनका करैक्टर है, ये उनका किरदार है। तो तीसरी बात यीशु मसीह के रवैये की वो ये थी, यीशु मसीह इंसानों पर तरस करते थे। अच्छा, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये नहीं है कि इतनी है, यीशु मसीह के रवैये की तो बहुत सी बातें, पर मैं इस वक्त में सिर्फ ये बातें बता रहा हूं। तो क्या था जी? यीशु मसीह के रवैये के अंदर तरस था। सो क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां पर हम यीशु मसीह को तरस करते हुए देखते हैं। अब जो यीशु मसीह का तरस है ना, यीशु मसीह का जो तरस वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नहीं था। हम उस पर तरस खाते हैं जो हम पर तरस खाता हो। हम उस पर तरस खाते हैं जिसने कभी हम पर कोई एहसान किया हो। लेकिन यीशु मसीह का जो तरस था वो गुनहगारों के लिए था। यीशु मसीह का तरस कुचले हुओं के लिए, यीशु मसीह का तरस मायूस लोगों के लिए, यीशु मसीह का तरस बेबस लोगों के लिए। 2 हवाला जात मैं आपको दे रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी, उससे उन पर तरस आया और उसने उनके सब बीमारों को अच्छा कर दिया। इस हवाले के अंदर यीशु मसीह का तरस किन पे है जी? बीमारों पर है। लिखा है उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी, उससे उन पर तरस आया और उसने उनके सब बीमारों को अच्छा कर दिया। और उसके बाद मत्ती की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 32 आयत से लेकर 38 आयत तक अगर आप पढ़ के देखें तो वहां पर भी हम यीशु मसीह के तरस को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, लिहाजा तुम भी इन्हें खाने को दोगे। यीशु मसीह का मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब के अंदर यीशु मसीह का तरस बीमारों के लिए था और मत्ती की इंजील के 15 बाब के अंदर यीशु मसीह का तरस भूखे लोगों के लिए था। यीशु मसीह हमारी जिस्मानी जरूरतें की भी फिक्र करता है और यीशु मसीह हमारी रूहानी जरूरतों की भी फिक्र करता है। यीशु मसीह बीमारों पर भी यहाँ पे तरस कर रहा है और यीशु मसीह यहाँ पर भूखों पर भी तरस कर रहा है। ये यीशु मसीह का तरस था। और अगर आप लूका की उसका 7 बाब पढ़ के देखें तो वहां पर यीशु मसीह ने एक बेबस और एक मायूस बेवा पर तरस किया। उस बेवा पर जिसका एक ही बेटा इस जहाने फानी से कूच कर गया था। उसके बुढ़ापे का वाहद सहारा जवानी को एंजॉय करने की बजाय इस जहाने फानी से कूच कर गया। औरत परेशान, औरत डिस्टर्ब, औरत रो रही, औरत के आंसू बह रहे, औरत मायूस, औरत बोझ के नीचे दबी हुई। यीशु मसीह ने कहा मत रो। इस जुमले के अंदर हम यीशु मसीह के बहुत बड़े तरस को देख सकते हैं। मेरी बात सुने, यीशु मसीह का तरस था बेवा के लिए और यीशु मसीह ने कहा मत रो और फिर जनाजे को रुकने का इशारा दिया और जनाजे पर पड़े हुए जवान को अख्तियार के साथ पुकारा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। जनाजे की चौपाई पर पड़ा हुआ नौजवान उठ खड़ा हुआ और औरत की जिंदगी के अंदर खुशियों के फूल खिल गए। एक बात याद रखें, यीशु मसीह ने बेवा पर तरस किया और यीशु मसीह का तरस बेवा का राशन लगाने वाला तरस नहीं था कि बेवा का बेटा फौत हुआ है
تو بیوہ کا راشن لگانا چاہیے۔ یسوع مسیح کا طرز بیوہ کو راشن دینے والا طرز نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح کا طرز یہ تھا کہ یسوع مسیح نے بیوہ کو راشن کمانے والا بیٹا واپس کر دیا۔ ہاللیلویہ، یہ طرز تھا یسوع مسیح کا۔ اس نے اس کو راشن کا توڑا نہیں دیا، بلکہ اس نے اس کو راشن کمانے والا واپس کر دیا۔ آپ لوکا کی انجیل کے 18 باب میں چلے جائیں، جہاں پر اندھا فقیر ایک غلط پیشے کے ساتھ منسلک، اس پر بھی ترس کیا یسوع مسیح نے، اور بائبل مقدس کہتی ہے وہ اس کا بھیک مانگنے کا آخری دن ثابت ہوا۔ میں چاہتا ہوں آج کرسچن ہوتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر کچلے ہوں کے لیے ترس پیدا ہونا چاہیے، مایوس لوگوں کے لیے ترس پیدا ہونا چاہیے، بے بس لوگوں کے لیے ترس پیدا ہونا چاہیے۔ آج خدا کو ترس کھانے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو میرا چوتھا اور آخری پوائنٹ یسوع مسیح کے رویے کے اندر کیا تھا؟ یسوع مسیح کے رویے کے اندر دعا تھی۔ اس کی دعائیہ زندگی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کبھی پوری رات دعا کرتا رہتا۔ لوکا کی انجیل کا 6 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے اس نے دعا کرنے میں پوری رات گزار دی۔ پوری رات جب یہودیوں کے بڑے بڑے عالم نیند کے مزے لے رہے تھے، کائنات کا خالق جو انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا وہ ویران جگہ پر دعا کر رہا تھا۔ اور پھر مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 35 آیت کے اندر لکھا ہے دن نکلنے سے بہت پہلے وہ ایک ویران جگہ پر گیا اور اس نے دعا کی۔ وہ صبح صبح جب ہم ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی فیس بک چیک کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی مس کالز چیک کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں صرف جاب پہ جانے کی فکر ہوتی ہے، اس وقت میرا اور آپ کا یسوع مسیح دعا کر رہا تھا۔ کبھی پوری رات دعا، کبھی دن میں دعا، کبھی صبح دعا، کبھی گتسمنی میں دکھوں کے وقت دعا، کبھی صلیب پر دعا۔ اپنی زمینی خدمت کے ہر ایک موقع پر یسوع مسیح نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یسوع مسیح کی خدمت سے حیران ہو جاتے تھے، اور یسوع مسیح کی تعلیم نے، یسوع مسیح کے معجزات نے، یسوع مسیح کے اخلاق نے، یسوع مسیح کے کردار نے یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کے مذہبی قوانین کو پاش پاش کر دیا، کیونکہ یسوع مسیح دعا کرنے والا خادم تھا۔ عزیزو، آج خادم ہوتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعائیہ زندگی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سم ٹائم ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کیجئے۔ یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے فوراً بعد ہمیں جو ہے وہ ابلیس سے آزماتے ہوئے ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور بپتسمہ کے وقت ہمیں یسوع مسیح دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے بپتسمہ لیا وہ دعا کر رہے تھے، ہماری طرح سیلفیاں نہیں بنا رہے تھے، یہ بپتسمہ لیا ہے جی میری ویڈیو بنا دو، ہماری طرح کاپی پہ لکھ نہیں رہے تھے میرے بپتسمے کی ڈیٹ یہ ہے، بلکہ وہ فوراً دعا کر رہے تھے بپتسمے کے وقت۔ اور بپتسمے کے بعد جب ابلیس نے ان پہ حملہ کیا تو ابلیس وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا، کیونکہ یسوع مسیح نے بپتسمے کا وقت دعا کی۔ آج ہمیں اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چیک یور ایٹیٹیوڈ، چیک یور ایٹیٹیوڈ، چیک یور ہیبٹس، چیک یور کریکٹر۔ اپنے کریکٹر کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنی عادات کو چیک کیجئے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کا رویہ یسوع مسیح کے رنگ میں رنگ جائے۔ خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا قدوس، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا تجھے مبارک کہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تیری بڑی برکت کو، تیرے بڑے جلال کو مانگتا ہوں۔ اسے خدا تو نے آج کے کلام کو ڈیلیور کرنے میں میری مدد کی، تو میرا زور بنا خدا یسوع کے نام سے بڑی مدد کرنا، اپنے آسمان کو کھولنا، اپنی بڑی فتح کو نازل کرنا۔ اس ٹی وی چینل پر دوبارہ سے تیری برکت مانگتے ہیں، کیمرہ مین بھائیوں پر، خدا جتنے لوگ یہاں پر انتظامات کرتے ہیں سب پر تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی
اور فتح مند نام سے مانگتے ہیں، آمین۔